बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विसाल उर्दू पर प्रोग्राम बातचीत। मैं हूं मेज़बान ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ क्यों शामिल हुआ? क्या जिस वक़्त बलोच पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कर रहे थे, क्या उस वक़्त भी कुछ लोग बगावत कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के इल्हाक़ के मुखालिफ थे? और फिर बाद में जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो फिर शोरश है बलूचिस्तान के अंदर, वो क्यों पैदा हुई? फिर सवाल ये भी है कि शोरश पैदा करने वाले लोग कौन थे? कौन लोग थे जिन्होंने बाद में रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाया? सवाल ये भी है, क्या बलोच अवाम को मुकम्मल हुकूक नहीं दिए गए? क्या बलोच अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए हो गई? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने हथियार उठाए, उन्होंने इस वजह से हथियार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाए कि उनको बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी ना मिल पाई, उनको पूरे हुकूक ना मिल पाए। सवाल ये भी है कि बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो लोग बागी हैं, जो लोग बगावत कर रहे हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या सिर्फ़ इंडिया ही बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है या ईरान और अफ़गानिस्तान और दीगर बैरूनी ममालिक भी बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि जनेवा में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मुखालिफ बलूचिस्तान की आज़ादी के नाम से, आज़ाद बलूचिस्तान के नाम से इश्तिहारी मुहिम क्यों चलाई गई? सवाल ये भी है कि इस इश्तिहारी मुहिम को इतनी अहमियत क्यों दी गई, क्यों हमारे मीडिया में इसको कवरेज दी गई, हालांकि जो इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले लोग हैं वो बहुत कम तादाद में हैं। आज इन्हीं सवालात पर हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान होंगे बलूचिस्तान के साबिक़ गवर्नर रहे और फिर कोर कमांडर भी रहे और इस वक्त भी सरहदी उमूर के वज़ीर हैं, MNA हैं नून लीग से, जनाब मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब। और इसी तरह हमारा साथ देंगे आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जिनका जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं। और इसी तरह हमारा साथ देंगे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब। और इसी तरह हमारा साथ देंगे जनरल रिटायर हमीद गुल के साहिबजादे जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बलूचिस्तान ही पर बनाई गई विसाल उर्दू की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हम अपने नाज़रीन को वो दिखाएंगे कि बलूचिस्तान में शोरश क्यों पैदा हुई और जो लोग बलूचिस्तान के साथ हिमायत करने वाले थे, जो लोग उस वक्त बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहते थे, वो क्यों पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, और बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त अलहदगी पसंद हैं उनको रियासत कैसे कायल कर सकती है, उनके साथ कैसे रियासत मुज़ाकरात कर सकती है। आप हमारी डॉक्यूमेंट्री देखिए। वापस आते हैं प्रोग्राम के अंदर। बलूचिस्तान की अलहदगी, हक़ाइक़ और ख़दशात। बलूचिस्तान दुनिया के उन खितों में से एक है जहां अल्लाह ताला ने बेशुमार मादनियात रखी हैं। जोग्राफियाई तकसीम के एतबार से बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 44% बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है, जहां 1,23,00,000 से ज्यादा लोग आबाद हैं, जबकि ईरान में बलूचिस्तान 1,81,785 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां 3 मिलियन के लगभग लोग रहते हैं। जदीद दुनिया में बलूचिस्तान जहां मादनियात की जन्नत का नाम है, वहीं बलूचिस्तान को तनाज़ात और पसमानदगी से अटी जहन्नुम कहना भी दुरुस्त है। इसे जहन्नुम बनाने में जहां अपनों का दखल है, वहीं गैरों की मुदाखलत भी शामिल है। सी पैक और गवादर पोर्ट के बाद गैरों के पेट में मरोड़ें और ज्यादा उठने लग गई हैं। गैरों का मकसद बस इतना है कि बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा न भी किया जाए तो कम से कम बलोच और दीगर अवाम को उनसे मुस्तफीद न होने दिया जाए। चुनाचे इसी मकसद की खातिर गैरों ने मफाद परस्तों को खरीद कर उनको शरंगेजी और बगावत पर उकसाया हुआ है। हैरत इस बात पर है कि इस बगावत के जरिए आलमी एजेंडा बलूचिस्तान की अलहदगी है, जिसका अंदाजा जनेवा में आज़ाद बलूचिस्तान की हालिया इश्तिहारी मुहिम से अच्छी तरह लगाया जा सकता है। फ्रांस हो या अमेरिका, बरतानिया हो या नॉर्वे, जर्मनी हो या स्विट्जरलैंड, इंडिया हो या ईरान या फिर अफगानिस्तान, बलोच अलहदगी पसंद बागियों को सपोर्ट करने में सर फहरिस्त यही ममालिक हैं।
चुनाचे आप बलोच अलहदगी पसंद बागियों की लिस्ट निकाल कर देख लें, सबके ठिकाने इन्हीं ममालिक में होंगे या कम से कम इन ममालिक से इन्हें माली सफारती सपोर्ट जरूर मिलती होगी। सवाल ये है कि ये अलहदगी पसंद बागी बलोच कौन हैं? क्या वाकई सारे बलोच आज़ाद बलोचिस्तान चाहते हैं? बलोचिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि बलोचों में मजहब और इस्लामी रिवायात कूट कूट कर भरी हुई हैं। यही वजह थी कि जब पाकिस्तान को नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया और बलोच रहनुमाओं को पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी गई, तो उस वक्त बलोच अमायदीन, उलमाए किराम और अवाम ने सिर्फ इस बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया कि चूंकि पाकिस्तान एक खास नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया। बलोचों के मजहब से लगाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खान आफ कलात की तरफ से बाकायदा उलमाए किराम, आइमाए उज़्ज़ाम, खुतबाए किराम और दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबाए किराम के लिए बाकायदा वजीफा दिया जाता था। दीन से लगाव का असर था कि अक्सर बलोच बरतानिया साम्राज्य के साम्राज्यत से महफूज रहे। अगरचे साम्राज्य बरतानिया खान आफ कलात को अपने दबाव में रखते थे, लेकिन बलोच जरगे में उलमा को एक खास मकाम हासिल था जिसका रोब खान आफ कलात पर हमेशा रहता। बहरहाल पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बुनियादी वजह पाकिस्तान और बलोचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह का इश्तराक था। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त भी चंद लोगों को कुर्सी इख्तदार का लालच था, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की मुखालिफत की, जिसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन 95% बलोच अवाम पाकिस्तान के हक में थी। बदकिस्मती से बाद में उलमाए कराम का असर और रसूख बलोच अमायदीन और कायदीन में कम होता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बलोच अमायदीन में इख्तलाफात सर उठाते रहे। बलोचिस्तान में शोरिश की दूसरी बड़ी वजह चंद सरदारों को नवाजा जाना भी बना, जिन्होंने इख्तदार की खातिर खुद तो खूब मजे लूटे मगर अवाम को बुनियादी सहूलियात जिंदगी और तालीम और तालुम तक से महरूम रखा, जिसका खमियाजा बाईं सूरत निकला कि अवाम का एतमाद बलोच रहनुमाओं से उठने के साथ पाकिस्तानी हुकूमत से भी उठ गया। आज भी बलोच अवाम पाकिस्तानी हुकूमत से सिर्फ इस वजह से नाराज हैं कि उन्हें वह हुकूक हासिल नहीं जो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को हासिल हैं। इसकी असल वजह वसाइल की सही तकसीम का न होना और मुख्तदिर बलोच हुक्मरान तबके का अवाम के नाम पर हासिल किए गए वसाइल को उन तक न पहुँचाना शामिल है। बलोचिस्तान में शोरिश की तीसरी बड़ी वजह बलोच रहनुमाओं और अमायदीन में इख्तदार और सियासी लड़ाई का दर आना भी है। चुनाचे बलोच सरदारों ने इख्तदार की खातिर अपनी अवाम को दूसरे बलोच कबीलों के बारे में मुतनाज़े रास्ते पर डाला, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस बलोच सरदार को कुर्सी मिल गई तो वो खुश हो गया, वो पाकिस्तान के हक में सर फहरिस्त आ गया। लेकिन जो बलोच सरदार कुर्सी तक न पहुंच पाया तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिया। बरहमदाग बुगटी, हरबियार मरी, मीर सुलेमान दाऊद जान बलोच वगैरह की हकीकत बस इतनी सी है। रहा सवाल ये कि इस वक्त कितने बलोच बलोचिस्तान की आज़ादी के हक में हैं। 2003 के गैलिब सर्वे में 37% बलोचों को आज़ाद बलोचिस्तान के हक में बताया गया, लेकिन अगर इंसाफ के साथ हर बलोच से आज़ाद बलोचिस्तान के बारे में पूछा जाए तो वो यकीनन पूछने वाले से लड़ पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत बलोचों की घुट्टी में पड़ी है। वो 70 साल से बावजूद इसके कि वो बुनियादी सहूलियात जिंदगी से महरूम रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी बाहर नहीं निकले। जो निकले उनका मकसद सिवाय इख्तदार और कुर्सी और बैरूनी आकाओं की खुशामद के और कुछ नहीं है। इसलिए हकीकत यह है कि आज भी बलोच अवाम पाकिस्तान के हामी हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान उन अलहदगी पसंद बागियों और उनको सपोर्ट करने वालों से कैसे निपटे। एक हल तो वही है जो जेनेवा में हालिया आज़ाद बलोचिस्तान के नाकाम इश्तिहारी मुहिम पर चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने बताया कि पाकिस्तान स्विस हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करे कि वो बागियों को सपोर्ट करना बंद करे, लेकिन स्विस हुकूमत या अमरीकी या बरतानवी हुकूमत से मुतालबा करने से पहले हमें अपने घर के इर्द गिर्द बसने वाले पड़ोसियों की खबर लेना होगी, जो इन बागियों को सपोर्ट करके अमरीका, बरतानिया और स्विट्जरलैंड तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, बागियों को अक़वाम मुत्तहिदा तक रसाई देने में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान बराबर के शरीक हैं, जो बरहमदाग पुगटी, हरबियार मरी जैसे लोगों को पहले तैयार करते हैं और फिर उन्हें यूरोपियन मुल्कों तक पहुंचाते हैं। यकीन ना आए तो इन लोगों के ज़राए आमदन तलाश कर लें, सब पता चल जाएगा कि इन लोगों का दाना पानी कहाँ से आ रहा है। इसलिए सबसे अहम और मजबूत हल यही है कि पड़ोसी ममालिक से मिलने वाली बलोचिस्तान की सरहदों पर कड़ी नजर रखी जाए, यहाँ से आने जाने वालों की खूब मॉनिटरिंग की जाए। दूसरा हल ये है कि रियासत अपना ताल्लुक बलोच अवाम से डायरेक्ट बनाए। बलोच सरदारों को इख्तदार में लाकर रियासती वसाइल बहुत कम बलोच अवाम तक पहुँच पाते हैं। तीसरा हल ये है कि बलोचिस्तान की सियासत में मफादात को देखते हुए
کہ بلوچ قبائل اور بلوچ سرداروں کے درمیان تفریق نہ کی جائے کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بلوچ قبیلہ یا سردار اقتدار تک نہ پہنچ پائے تو وہ پھر ریاست سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چوتھا حل سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچ عوام کو سہولیات زندگی بالخصوص تعلیم و تعلم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ اگرچہ ریاست اس پر اب توجہ دے رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی بلوچستان کے سینکڑوں ایسے دیہات اور قصبے ہیں جہاں پانی اور بجلی کی سہولت میسر ہے، نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بہترین اسکول موجود ہے۔ پانچواں حل یہ ہے کہ بلوچ عوام کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ریاستی سطح پر بھرپور کوشش کی جائے، بالخصوص سی پیک میں زیادہ تر بلوچ عوام کو کام میں لیا جائے۔ چھٹا حل یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جبر و طاقت سے دور رہا جائے، کیونکہ طاقت سے کسی کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر منایا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو اس سے بات چیت کی جائے، اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اس کی معاونت کی جائے، ریکونسلنگ کی جائے۔ ساتواں حل یہ ہے کہ بلوچستان میں دیگر صوبوں سے عوام کو لا کر بسایا جائے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے جائیں جہاں بلوچ، سندھی، پنجابی اور پختون مل کر کام کریں، تاکہ یہ تاثر زائل ہو جائے کہ بلوچستان میں صرف بلوچ رہتے ہیں، بلکہ دنیا کے سامنے یہ تاثر جائے کہ بلوچستان میں صرف پاکستانی رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایران اپنے بلوچستان میں پورے ایران سے 20 لاکھ سے زیادہ فارسیوں کو بلوچستان میں لا کر بسا رہا ہے۔ آٹھواں حل یہ ہے کہ قومیت اور لسانیت کے نام پر صوبوں کے نام جو رکھے گئے ہیں انہیں تبدیل کرنے کی مہم چلائی جائے، کیونکہ اس سے عصبیت اور قومیت کا ناسور پھیلتا ہے جو ہم پچھلے 70 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کو بھی قومیت کے نام پر نام رکھنے سے روکا جائے، بلکہ ایسے نام رکھے جائیں جو باہمی اتحاد اور یکجہتی کا سبب بنے، تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔ اگر ریاستی سطح پر ان 8 نکات پر ایمانداری سے غور و فکر کر لیا جائے تو انشاءاللہ آزاد بلوچستان کے نام پر چلنے والی ساری تحریکیں بھی خود بخود دم توڑ جائیں گی، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں دائمی امن بھی آ جائے گا۔ اس طرح سی پیک اور گوادر پورٹ بھی ہمیشہ کے لیے خطرات سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگر فی الفور ایسا نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ آزاد بلوچستان کے نام پر سی پیک اور گوادر کو ناکام بنانے والے اپنی سازشوں میں کہیں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اللہ ایسے وقت سے پاکستان کو دور رکھے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے وصال اردو کی خصوصی ڈاکومنٹری ملاحظہ کی۔ اس ڈاکومنٹری میں یہی بتایا گیا کہ بلوچستان کی جو عوام تھی، بلوچ جو سردار تھے، رہنما تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیوں الحاق کیا، کیا وجہ تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حالانکہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد ریاست بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلوچ سرداروں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ دونوں کے اندر قدر مشترک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ بلوچ عوام، جیسا کہ آپ نے سنا، بلوچ عوام کے اندر مذہب اور بالخصوص مذہب جو ان کے اندر ہے وہ ان کی عادت اور بہت زیادہ ان کی ایک طبیعت میں رچا ہوا ہے، مذہب سے وہ بغاوت نہیں کر سکتے۔ آج بھی اگر ہم بلوچستان کے کلچر کو دیکھیں، بلوچستان کی ثقافت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ان کے کلچر اور ان کی ثقافت کے اندر ہمیں مذہب واضح نظر آئے گا۔ وہاں کی خواتین کو دیکھیں، وہاں کی خواتین آپ کو پورے لباس میں نظر آئیں گی، با پردہ نظر آئیں گی، اور اسی طرح وہاں کے عوام کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، وہاں آپ کو لوگ 5 وقت کے نمازی نظر آئیں گے۔ وہاں آپ بلوچستان میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ عریانی، فحاشی یا اس قسم کی کسی بھی چیز کا آپ کو بلوچستان کا جو کلچر ہے، جو وہاں کی ثقافت ہے، وہ جہاں وہ بلوچستان کا جو معاشرہ ہے، وہاں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں آپ لوگوں سے پوچھیں کہ دین کے اندر دین پر مر مٹنے والے لوگ بلوچ ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے جو اسلام پسند نہیں تھے، اسلام کی آبیاری نہیں چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے بعض جو بلوچ اپنی عوام تھی اس وقت ان کو ورغلایا اور پاکستان کے مخالف ان کو کھڑا کیا۔ وہ لوگ بھی تھے۔ آج ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے۔ لیکن اس وقت اب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت بلوچستان میں 70 سال گزرنے کے بعد جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا یہ صورتحال مستقبل میں بلوچستان کو علیحدہ کر دے گی؟ کیا
جو باغی ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر، جیسا کہ آپ نے چند دن پہلے دنیا کے اندر عالمی میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبریں سامنے آئی کہ جنیوا کے اندر فری بلوچستان کے نام سے اشتہاری مہم چلائی گئی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا اقوام متحدہ کا اجلاس تھا، 72واں اجلاس جاری تھا، اجلاس ہونا تھا، دنیا بھر کے رہنما جنیوا میں موجود تھے، تو اس دوران اشتہاری مہم چلائی گئی، بسوں پر اور عام جگہ پر، پبلک مقامات پر بینر لگائے گئے فری بلوچستان کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ چیزیں اس لیے لگائی گئیں، یہ چیزیں اس لیے کی گئیں کہ مستقبل میں بلوچستان کو علیحدہ کیا جا سکے؟ اور اسی طرح دوسرا سوال، دوسرا سب سے بڑا اہم جو سوال ہے جس پر آج ہم اپنے مہمانوں سے بھی پوچھیں گے، وہ یہ کہ سی پیک بن رہا ہے، سی پیک میں $46 بلین چائنا نے انویسٹمنٹ کی، اور پوری دنیا کی نظریں گوادر پورٹ پر ہیں، اور دنیا کی بہترین بندرگاہ بننے جا رہی ہے مستقبل میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو فری بلوچستان کی اشتہاری مہم ہے، انٹرنیشنل میڈیا یا عالمی جو طاقتیں ہیں، کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ سی پیک نہ بن پائے، گوادر کامیاب نہ ہو پائے؟ کیا اسی وجہ سے اب میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، اب ایک نئے طریقے سے جو بغاوت تھی یا باغی تھے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے حقوق کا رونا روئیں اور یہ کہیں کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، اور پھر عالمی طاقتیں پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج ہم اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کریں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا بڑا ایشو ہے بلوچ عوام۔ کیا بلوچ عوام نے جس طرح اپنی قربانی دے کر پاکستان کے ساتھ محض ایک نظریے کی بنیاد پر کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے دین کے نام پر ایک اسلامی ریاست حاصل کی ہے، ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیا پاکستان نے بلوچ عوام کو سارے کے سارے حقوق دیے؟ کیا اس وقت بلوچستان کے اندر جو عوام ہے انہیں پانی کی مکمل سہولیات مل رہی ہیں؟ کیا ان کے ہاں ان کو بجلی کی سہولیات مل رہی ہیں؟ دیگر جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں کیا ان کو پوری کی پوری مل رہی ہیں؟ تو یہ بھی ایک بنیادی کڑا سوال ہے ریاست جو پاکستان ہے ان کے بارے میں۔ اور پھر اسی طرح ایک تیسرا ایشو جو بڑا ایشو ہے بلوچستان کے اندر، وہ یہ کہ جو ان پر حکومت کرنے والے ہیں، یعنی بلوچ عوام پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، بلوچ عوام پر جو ان کے سردار، جو قبائلی رہنما، یعنی بلوچستان کی گورنمنٹ، بلوچستان کے جو سردار ہیں جو ان پر حکومت کر رہے ہیں، کیا ریاست پاکستان کیا ریاست اور بلوچ عوام کے درمیان تفریق کی بڑی وجہ کیا یہی سردار تو نہیں جو ان پر حکومت کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں، محترم جناب سیف اللہ خالد صاحب، انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں، اور بلوچستان پر، کشمیر پر اور افغانستان پر، مڈل ایسٹ پر، ان تمام ممالک کے جو ایشوز ہیں ان پر کافی گہری نظر ہے۔ السلام علیکم محترم جناب سیف اللہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ جی سیف اللہ خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی علیحدگی ایک بڑا ایشو ہے اور عالمی طاقتیں اس وقت سرگرم ہیں کہ جس طرح کردستان کو الگ کیا گیا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے 2 دن کے بعد وہاں ریفرینڈم کیا جا رہا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو علیحدگی کا ایشو ہے اس پر عالمی طاقتیں کیوں سرگرم ہو گئی ہیں، اور مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کیا پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات 2 اور 2 جمع 4 کی طرح بہت واضح ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، وہ کردستان کی طرح کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی ظلم و ستم ہو۔ میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو سچ وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ بلوچستان میں عوام پر ظلم ہوا ہے، بلوچستان کی عوام مظلوم ہے، محروم ہے، محکوم ہے، لیکن ان پہ ظلم کس نے کیا؟ تو کسی دوسرے نے نہیں، بلوچ سردار نے کیا، وہاں کے وڈیروں نے کیا۔ بالکل پاکستان کے وسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پر کیپٹا جو ان کا حصہ آتا ہے بلوچستان کا، اس سے زیادہ فنڈز بلوچستان کو مل رہے ہیں، لیکن وہ کھا کون گیا؟ پچھلے 70 سال سے وہ فنڈز کس نے کھائے؟ آپ دیکھیں بلوچ سرداروں کے محلات آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گے، لاہور میں نظر آئیں گے، لندن میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ میں نظر آئیں گے، لیکن بلوچ شہری کو بیچارے کو پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔
میں 2012-13 والی جو اسمبلی تھی اس اسمبلی کے حوالے سے بہت کیلکولیٹڈ بات کہنا چاہوں گا. جی. ایک جگہ پہ وہاں اس اسمبلی کے کچھ منسٹر میرے ساتھ بھی تھے. جی. تو پتہ یہ چلا کہ حکومت نے پر ایم پی اے 125 کروڑ روپیہ دیا ترقیاتی فنڈ. جی. یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے. ایک ایم پی اے کو 125 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ ملا اور ان میں سے پوری اسمبلی کے کسی ایک بھی ایم پی اے نے اس رقم میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. یہ ہے بلوچ عوام کا ظلم. جی بالکل. بلوچ عوام پاکستانی ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, پاکستان کے لیے خون دیا ہے. جی اچھا یہ بتائیے. جی بالکل. جی معذرت, آپ یہ بتائیے کہ بلوچ عوام کے ساتھ تو ظلم ہوا, لیکن انٹرنیشنل طاقتیں, عالمی طاقتیں بلوچستان کی علیحدگی کیوں چاہتی ہیں؟ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. جی. 2005 کے بعد سے جو بلوچستان میں علیحدگی کے نام پہ ڈرامے بازی شروع ہوئی جی اور بلوچ عوام کا قتل شروع ہوا, اس میں بلوچ سب سے پہلے مارا گیا. بالکل. یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں بنی بی ایل اے وغیرہ وغیرہ, اب دیکھیں بی ایل اے کو کون چلا رہے ہیں؟ مری نواب خیر بخش مری کے بیٹے. کہاں بیٹھے ہیں وہ؟ جنیوا میں. جی. اور وہ جو بی آر ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ برام باغ بیٹھے جنیوا میں. جی. اور دوسری تنظیموں کو کون؟ یہ سارے نوابوں کے بچے ہیں جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر بیٹھے ہیں. اور یہ 2005 میں کیوں دہشت گردی شروع ہوئی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان نے گوادر کو فلیٹ کرنا شروع کیا. بالکل. اور پاکستان نے بلوچستان کے اندر جو قدرت کے دیے ہوئے پاکستان کو تحائف ہیں, ذخائر ہیں, جیسے ریکوڈے کا سونے کا ذخیرہ ہے, اس طرح کے دوسرے ذخیرے ہیں, ان پہ پاکستان نے کام شروع کیا. تو اس کے نتیجے میں تکلیف کس کس کو ہوئی؟ جن لوگوں کو تکلیف ہوئی سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی. بالکل. انڈیا کو تکلیف ہوئی, دوسری طرف ایران کو تکلیف ہوئی. بالکل. انڈیا اور ایران نے 2003 میں چابہار کا پہلے منصوبہ بنایا, 50 کروڑ ڈالر کا منصوبہ ہے وہ. جی. تاکہ پاکستان کے گوادر کو کیا جائے. جی. جب انہوں نے کیا بات نہیں بنے گی. اور پھر دیکھیں جو 2005 میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے, برطانوی جرنلسٹوں کی رپورٹس ہیں اس پہ, بہت بڑے بڑے کتابیں ہیں اس پہ آئی ہوئی کہ زاہدان کا جو بھارتی قونصل خانہ تھا, جی بالکل, وہ بنیاد بنا دہشت گردوں کو ابتدائی فنڈنگ کا. اچھا. وہاں سے ان کو اچھا ملتا تھا. جی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں, میڈیا میں آ چکی ہیں, میں نے خود رپورٹ کی ساری چیزیں. بالکل. اچانک انڈیا نے 2003 میں اپنا جو زاہدان کا انڈیا کا قونصل خانہ تھا اس کا فنڈ جو ہے اس کو 10 سے 15 گنا بڑھا دیا. جی. کیوں؟ 70 فیملیز ہیں سکھوں کی جو زاہدان میں رہتی ہیں, ٹوٹل 70 فیملیز. اب 70 فیملیز کے لیے ایران نے ان کو کیوں اجازت دی ہے وہاں قونصل خانہ قائم کرنے کی؟ جی بالکل. کیا کسی دوسرے ملک کو بھی ایسے اجازت ملتی ہے؟ جی. ان 70 فیملیز کے لیے جو قونصل خانہ بنا اس کا بجٹ ملین ڈالر میں ہے, اور وہ ساری رقم خرچ ہوتی ہے بلوچ دہشت گردوں پہ. اور پھر جب کلبوشن پکڑا گیا, وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ چابہار سے. اب کلبوشن سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ زاہدان جو انڈیا کا قونصل خانہ ہے وہ سارے معاملات میں فنڈنگ کر رہا ہے. جی. تو یہ پہلے انڈیا کو تکلیف ہوئی, پھر ایران کو تکلیف ہوئی, دونوں مل کے ایک ہو گئے. جی. اب کیونکہ پاکستان کا جو سی پیک ہے وہ اس خطے میں گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے, سچویشن کو تبدیل کر رہا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان امریکی دباؤ سے نکل رہا ہے. پاکستان پہلی مرتبہ 70 سالوں میں پاکستان نے اس طرح سر اٹھا کے بات کی امریکیوں کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکی اور اس کے اتحادی پلس بھارت پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے بلوچستان میں اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر رہے ہیں. جی. اچھا یہ بتائیے. جی جی بالکل. جی جی. اس کا ثبوت سب سے بڑا انڈیا, اب تو بات چھوڑی ہی نہیں گئی نا, آپ ان دہشت گردوں کے سوشل میڈیا پیجز پہ چلے گئے, پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا سے اپریٹ ہو رہے ہیں. اور انڈیا کا جو سیکورٹی کا قومی سلامتی کا مشیر ہے وہ دیول, جی اجیت دیول, بالکل, اس کا ایک لیکچر لیک ہوا ہے جو ویڈیو موجود ہے یوٹیوب وغیرہ پہ,
جس میں وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں اگریسولی اٹیک کروں گا. وہ کہتا ہے کہ آفینسو ڈیفینس ڈاکٹرائن یہ اس کا نام ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے کہ میں بلوچستان پہ پاکستان کو ماروں گا. وہ اعتراف کرتا ہے دہشت گردی کا, اور وہ عالمی برادری جو ایسٹ بنگال میں بات کرتی ہے, ادھر ادھر بات کرتی ہے, وہ یہاں انڈیا کی گردن پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ الٹا پاکستان کو الزام تراشی کر رہے ہیں امریکی. جی اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہماری جو میڈیا ہے, عوام یا حکومتی ادارے ہیں, وہ انڈیا کی انوالومنٹ کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ایران کی انوالومنٹ کی بات نہیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا زاہدان کا جو سفارت خانہ ہے صرف اور صرف پاکستان کی جو سرحد کے قریب کھولا گیا, بلوچستان کی وجہ سے کھولا گیا, حالانکہ ان کی کوئی مفادات بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری, جیسا کہ آپ نے بلڈ بارڈرز کی جو رپورٹ تھی وہ آپ نے اس پر کافی لکھا اور کافی آپ کو معلومات ہیں اس حوالے سے, کیا اس جو بلڈ بارڈرز کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر بلوچستان کو بھی علیحدہ دکھایا گیا تھا, کیا اب بھی اس پر کام جاری ہے؟ جی, جب یہ بلڈ بارڈر آیا تھا تو پاکستان میں الحمدللہ سب سے پہلے میں نے ہی اس کو لکھا تھا اس پہ جی, تو میں اس وقت سے فالو کر رہا ہوں. اس وقت کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بلڈ بارڈر والے نے اس یہاں پرابلم بتائے ہیں, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جی. لیکن پھر بعد میں حالات میں دکھایا کہ عالمی طاقتوں نے وہیں پرابلم کریٹ کیے. بلڈ بارڈرز کے مطابق بلوچستان جو ہے, اس میں بلوچستان اور ایرانی حصہ ملا کے ایک الگ ریاست کا پلان موجود ہے بالکل, اور اس کے بدلے میں ایران کو ہرات تک کا افغانستان کا علاقہ دینا بھی شامل ہے اس بلڈ بارڈر میں. اچھا, اور اس بلڈ بارڈر کی رپورٹ پوری پڑے تو اس میں مسلمان دنیا کا ہر ملک کوئی علاقہ لوز کر رہا ہے, کوئی علاقہ اسے مل رہا ہے, اور 2 ملک ایسے ہیں جن سے صرف علاقے چھیننے کی بات کی گئی ہے, ان کو کوئی علاقہ دینے کی بات نہیں کی گئی. وہ ملک ہے پاکستان اور سعودی عربیہ, اور ایک ملک پوری دنیا میں ایسا ہے جسے علاقے دینے کی بات کی گئی اور بے تحاشا بینیفیشری نظر آتا ہے, وہ ہے ایران. یعنی ایک طرف ایران امریکہ کا دشمن بھی بنتا ہے جی, اور دوسری طرف امریکہ کی جو سیکرٹ پلان ہے اس میں فائدہ سب سے زیادہ ایران کو مل رہا ہے بالکل. تو ابھی تک عالمی طاقتیں تو اسی تقریر کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان فورسز نے اور بلوچستان کے عوام نے مل کر بلوچستان میں ان تقریری قوتوں کو تقریباً ناکام بنا دیا جی بالکل. اب گراؤنڈ پہ ان کا وہ کنٹرول نہیں رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا جی. اس وقت 14 اگست کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اواران جیسے علاقوں میں اور خوزدار جیسے علاقوں میں پاکستان کا دن پوری شان و شوکت سے منایا گیا ہے بالکل. تو اچھا جی, یہ دہشت گرد ہتھیار پھینک کے واپس آ رہے ہیں زندگی میں, اس کی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سوچا نہیں جا سکتے جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان جیسے کہ آپ نے کہا کہ علیحدگی پسندوں کو اب کیسے روک سکتا ہے؟ جیسے جنیوا میں اشتہاری مہم چلی, تو کیا یہ جو اشتہاری مہم چلائی گئی ہے, کیا ایسا نہیں تھا کہ میڈیا نے اس کو اہمیت دی اور ان لوگوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ لوگ اور زیادہ قوت میں آگے؟ پاکستان ایسے لوگوں کے خلاف کیسے ریاست کا جو دباؤ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے کیا ہے یہ وہی جو آپ نے پہلے بات کی تھی عالمی ایجنڈے کی, یہ اسی کا حصہ ہے جی. انہوں نے پہلے جنیوا میں کانفرنس کی مارچ کے قریب, جس میں CIA اور راؤ کے لوگ شامل ہوئے. اس کانفرنس میں یہ پلان بنا. اس کے بعد پھر انہوں نے اگست کے آخر میں جا کے اگست میں ہی انہوں نے جرمنی میں کانفرنس کی. بعد یہ سارے دہشت گرد اکٹھے ہوئے, رابطہ آفیسر بھی تھے وہاں, آج کے لوگ CIA کے لوگ بھی تھے, اور ان ساری چیزوں کی روشنی میں پھر یہ سوئٹزرلینڈ کا پلان کیا گیا. ٹوٹل 8 پوسٹر لگے ہیں وہاں پہ اس پہ, لیکن اس کو اٹھانا اور اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کا ایک لمبا پلان ہے جی. اب کیونکہ یہ آف گراؤنڈ تو بلوچستان میں ڈسٹربنس کریٹ نہیں کر سکتے,
جی جب آن گراؤنڈ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ عالمی میڈیا کی مدد سے عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہے ہیں. جی بالکل. اور اس کا یہ سارا جو پوسٹر لگایا گیا یہ بھی سارا اسی کا حصہ ہے. اور ہاں دوسری بات میں بھول گیا، جو جنیوا میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس میں موساد کے لوگ اسرائیلی بھی شامل تھے. اچھا جی. تو اب انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں کیا، ابھی یہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو دوبارہ جرمنی میں بھی ایک کانفرنس اور اس طرح کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور اس کا ہدف ہے سی پیک. جو جرمنی میں یہ مظاہرہ کریں گے اس کا نام ہی چین کے خلاف مظاہرہ ہے. تو پاکستان نے اس کو جو اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ابھی کم ہے. جو رضا رومانی صاحب نے چیئرمین سینٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو یہاں سے ایکسپیل کرنا چاہیے. بالکل. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے. سوئٹزرلینڈ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ پاکستان کے ایک حصے کے بارے میں آزادی کا نعرہ لگائے؟ بالکل. یہ انہوں نے رومانی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو ابھی بھی چاہیے کہ سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو نکالے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ معذرت نہیں کی اور نہ ہی وہ ہٹائے. جی جی. ہمارا موقف، آپ نے پوچھا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے. جیسے آن گراؤنڈ تو ہماری فورسز کو دے بھی رہی ہیں اور دہشت گردوں کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں، روک رہی ہیں، لیکن ہماری جو سفارت کاری ہے وہ کمزور ہے. یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے 4 سال تک وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا کوئی. بالکل. اور ہمارا جو سفارتی کور ہے ہماری، وہ بالکل کمزوری کی حالت میں جا رہی ہے. کلبھوشن کے معاملے میں ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. سوئٹزرلینڈ والے ایشو پہ بھی ہمیں بہت اسٹرانگ جتنا ریئیکشن کیا یہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمارا دباؤ جو ہے وہ عالمی سطح پہ دشمن کو روک سکے. جی بہت بہت شکریہ سیف اللہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی ناظرین کرام، بات کر رہے تھے سیف اللہ خالد صاحب، انویسٹیگیشن جرنلسٹ تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو مداخلت ہے، باغیوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ عالمی طاقتیں، ان کا ہدف صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو معاشی طور پر ابھرنے نہ دیں. اس میں انوالومنٹ صرف امریکہ اور برطانیہ کی نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے بھی انوالومنٹ ہے، جن میں سر فہرست انڈیا ہے اور اس کے بعد ایران ہے. ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جیسے کہ زاہدان کا جو قونصل خانہ ہے وہ صرف اور صرف 70 انڈین فیملی ہیں ان کے لیے کھولا گیا. حالانکہ اتنا بڑا وہ زاہدان میں جو انڈیا کا سفارت خانہ بہت بڑا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہی قونصل خانہ تہران میں بھی تو کھولا جا سکتا تھا. اور پھر کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد اور انہوں نے جو اعترافات کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ان کو زاہدان کے قونصل خانے سے سارا کچھ ملتا تھا اور اس کے ذریعے وہ تخریب کاری کرتے رہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان بین الاقوامی طاقتوں کو، امریکہ اور برطانیہ کو، ان کو تو دوش دیتا ہے، ان پر تو یہ الزام لگاتا ہے. ہم لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ جنیوا کے اندر سوئٹزرلینڈ سے ہم نے احتجاج تو کر لیا، پارلیمنٹ میں بھی اس پر بات ہوئی اور سینٹ میں بھی سینٹ کا اجلاس ہوا، خصوصی اجلاس ہوا. میاں رضا ربانی اور دیگر جو سینیٹرز تھے سب نے متفقہ طور پر سوئٹزرلینڈ سے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ پاکستان کی سالمیت پر یہ حملہ ہے کہ وہاں پر جو علیحدگی پسند ہیں ان کو اس قدر آزادی مل جائے کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیں اور پاکستان کے خلاف اشتہاری مہم چلائیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہماری پارلیمنٹ، ہمارے سینٹ اور سینٹ ارکان اور ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں جب انڈیا اور ایران متفقہ طور پر دونوں مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف مل کر سینٹ کا کوئی اجلاس کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اور پھر یہ لوگ جب ان کی واضح ہمیں ثبوت ملتے ہیں کہ وہ لوگ بلوچستان میں تخریب کاری میں ملوث ہیں اور علیحدگی پسند اور باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ دوہرا رویہ نہیں ہے کیا؟ یہ دوہرا رویہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف انڈیا کو تو ہم برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب یہ تو کہتے ہیں کہ انڈیا ملوث ہے، حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن انڈیا کو راستہ کس نے دیا؟ انڈیا کو راستہ 2 جگہ سے ملتا ہے، بلوچستان سے یا ایران سے. ایران کے ذریعے جو مداخلت ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے. کلبھوشن یادو اور اس کے علاوہ عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور اس طرح کے جو یہ لوگ ہیں ان کو ایران کے ذریعے سے ملے. اور بلوچستان کی سرحد بھی افغانستان کی جو سرحد ہے وہ بلوچستان سے ملتی ہے، تو اس ذریعے سے بھی در اندازی ہوتی رہتی ہے. تو یہ انتہائی
اہم سوالات ہیں جن پر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس کے بعد بھی مہمان ہوں گے. فی الحال ہمیں جوائن کیا تھا محترم جناب سیف اللہ خالد صاحب نے. جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور اس طرح ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. یہاں ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں علیحدگی پسند کیوں ہیں, حقائق کیا ہیں اور خدشات کیا ہیں, کیا مستقبل میں ہم بلوچستان کو محفوظ کر پائیں گے, کیا سی پیک اور گوادر پاکستان کے اندر پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس میں اپنا اہم رول ادا کر پائے گا. ہمارے ساتھ مہمان ہیں, مختلف مہمانوں نے اس سے پہلے ہمیں محترم جناب سیف اللہ خالد صاحب نے جوائن کیا تھا, اور ابھی بھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے یہی سوال کریں گے, یہی پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند جو باغی ہیں وہ اس قدر پاورفل ہو چکے ہیں کہ اس وقت عالمی میڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے, جیسا کہ انہوں نے ایک کانفرنس ابھی جنیوا میں ہوئی ان کی, اور اشتہاری مہم چلائی گئی اقوام متحدہ کی, جب سب لوگ اس میں جب پوری دنیا کی جو رؤساء تھے, پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت سربراہان تھے, پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے جو بڑے بڑے شخصیات وہاں پر موجود تھیں, اس دوران اشتہاری مہم چلائی گئی. اور ابھی بھی اور مستقبل میں بھی چند دن بعد جرمنی کے اندر بھی سی پیک کے خلاف یہی باغی لوگ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان ان لوگوں کو کیسے دبا سکتا ہے, پاکستان کیا صرف ان سے بات کی جائے, بات چیت سے وہ مان جائیں گے, یا پھر ریاستی سطح پر, عالمی سطح پر ان کے ساتھ دوسری طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے. تو ناظرین کرام, یہ ایک انتہائی اہم خطرہ ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور سی پیک کے لیے, اور اسی طرح بلوچستان کی علیحدگی کے لیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ ریاست کو سب سے پہلے, جیسا کہ آپ نے نکات بھی سنے, سب سے پہلا جو سٹیپ ہے جو پاکستان کی جو پہلا نقطہ ہے جس پر ریاستی سطح پر غور و فکر ہونا چاہیے, وہ یہی کہ جو بلوچستان کے اندر جو مداخلت ہے اس کو روکا جائے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, اپنے پڑوسی ممالک کے ذریعے ہو یا بیرونی عالمی طاقتوں کے ذریعے سے, اس کو روکا جائے. اس کے لیے مختلف طریقے ہیں, ادارے ہیں, وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. بھرپور طریقے سے ہمارے سفارتی سطح پر جو ہے آوازیں اٹھائی جانی چاہیے. اور اسی طرح جو دوسرا بنیادی نقطہ ہے وہ بلوچ عوام کو مکمل حقوق دینے کا ہے. جب تک بلوچ عوام کو, جب تک کسی بھی معاشرے کو خوش نہیں کیا جائے گا, کسی بھی قوم کو خوش نہیں کیا جائے گا, وہ کبھی بھی اپنی حکومت سے, اپنے نگہبانوں سے راضی نہیں ہو سکتے. المیہ یہ ہے کہ بلوچ سرداروں نے عوام تک حقوق اور وسائل نہیں پہنچنے دیے, جس کی وجہ سے بلوچ عوام ریاست سے ناراض ہوئے. آج الحمدللہ اب یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ادارے اور حکومتیں بلوچستان کے اندر کوششیں کر رہی ہیں, بلوچستان کے اندر کافی ترقیاتی کام کروا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بلوچستان تشریف لے گئے, اور ان کے ساتھ وفاقی وزراء بھی تھے. انہوں نے وہاں پر تقریباً 80 ارب کی لاگت سے ایک پروجیکٹ بھی بنایا. جی ابھی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں, محترم جناب جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور کور کمانڈر بھی رہے بلوچستان کے, اور گورنر بھی رہے, اور اس وقت وفاقی وزیر برائے سرحدی امور بھی ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. بالکل, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جنرل صاحب میں ماضی کی جو بلوچستان کی جو تاریخ ہے اس طرف بھی کچھ جاؤں گا, چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ نے اداروں کی خدمات, اپنے بلوچستان کے حوالے سے کافی خدمات بھی سر انجام دی ہیں, اور اس وقت بھی آپ بلوچستان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ کا تعلق وہیں سے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جن لوگوں نے الحاق کیا ان کا ہدف کیا تھا, وہ کیا چاہتے تھے؟ کیا آج بھی جس نظریے کی بنیاد پر, جس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا, کیا آج ان کی وہ جو کوشش تھی, جو ان کی وہ خواہش تھی, وہ پوری ہو پائی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ کسی نے الحاق نہیں کیا تھا, بس بلوچستان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. جی پاکستان کے وقت بلوچستان 4 حصوں پہ مشتمل تھا. ایک برٹش بلوچستان تھی, ایک کلاب اسٹیٹ تھا, ایک کھاران اسٹیٹ تھا, ایک
لسپیلا اسٹیٹ تھا اور ایک مکران اسٹیٹ تھا. تو 1947 میں جہاں تک برٹش بلوچستان کا تعلق تھا، برٹش بلوچستان نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا حصہ بنے. کلات اسٹیٹ، خاران، مکران اور لسپیلا نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، لیکن 31 مارچ 1948 میں انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کے بعد سے پاکستان کا حصہ چلے آ رہے ہیں. اور کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہوئی ہے جس میں یہ خیال کیا جائے کہ ان کو پچھتاوا تھا پاکستان میں شرکت کا. اور نوابین مکمل طور پر پاکستان کے آج تک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام بھی، بلوچستان کے عوام 90% سے زیادہ جو ہے نا وہ یقین کر کے ملکی سالمیت پہ اور اپنا حصہ بتا رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی شکایت ہے ان سے. جی اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں شورش کب ہوئی اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ جو علیحدگی پسند یا بغاوت کی جو ایک کوششیں ہوئی ہیں، تحریکیں جو چلی ہیں، یہ کب سے برپا ہوئی ہیں؟ انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے بعد اور پھر ون یونٹ ہوا. ون یونٹ میں پھر پورے کے پورے ویسٹ پاکستان کو بطور ایک یونٹ کے خیال ممکن میں ٹریٹ کیا جاتا رہا. اور بلوچستان کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے جو ہماری جمہوریت ہے، اس جمہوری نظام میں، پارلیمانی جمہوری نظام میں فیصلے فیصلے سے ہوتے ہیں. آبادی کی کمی کی وجہ سے بلوچستان کے اس کے حقوق اور ترقیاتی کام جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیے جا سکے اور بلوچستان پسماندہ رہ گیا. اور بلوچستان میں ذرائع بھی بے شمار ہوا، بلوچستان میں وسائل بھی سامنے سوئی جیسا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بلوچستان کے اندر آیا، جس کی وجہ سے پوری ملک میں ترقیاتی کام ہوئے اور ملک ترقی کر گیا، انڈسٹریلائزیشن ہو گئی. اور اس کے بلوچستان کے لوگوں کو شکایتیں تھی اور ریزرویشن سے ہماری ترقی کے اوپر وہ پیسہ خرچ نہیں کیا گیا جو کہ خرچ کیا جانا چاہیے تھا. نتیجتاً بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا. اور یہ معاشی ترقی کم ہونے کی وجہ تنازع بنا کے کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھائے اور مختلف اوقات میں کارروائیاں ہوتی رہی. اور لیٹسٹ کارروائی پرویز مشرف صاحب کے دور میں 26 اگست 2006 میں جناب برہان بھٹی کو شہید کیا گیا. اس کے بعد یہ بلوچستان کے لوگوں میں ان کے احتجاج میں شدت آتا گیا اور پھر آخر میں 2007 میں 3 اور قوم پرست اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور ایک قوم پرست جماعت سے ان کا تعلق تھا، ان کو اٹھایا گیا اور بعد میں ان کی لاشیں ملی. تو اس کے بعد پھر کھل ایک انسرجنسی سچویشن ہوا جس میں کافی سیٹلر مارے گئے. اس کے بعد بلوچستان کے ینگسٹر بھی مارے گئے اور پھر ایف سی کارروائی کرنی پڑی، فوجی کارروائی کرنی پڑی. نتیجتاً معاملات کافی سلجھ گئے ہیں. اب یہ بے شمار روڈ وغیرہ بن گئے، سی پیک کا پروجیکٹ وہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کچی کنال بن گیا ہے اور باقی وغیرہ کی جا رہی ہے، فیکٹریاں لگ رہی ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ بلوچستان کو 7th انیورسری ایوارڈ کے بعد ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے ہیں. اگر موسیقی کو استعمال کیا جائے اور مزید وسائل پیدا کیے جائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو بنیادی طور پر مینلی ایک معاشی مسئلہ ہے، اس کے حل ہونے کے بعد حالات بہت بہتر ہوئے ہیں اور مزید بہتر ہوئے. جی جنرل صاحب، آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ بلوچستان میں چونکہ صحیح طرح سے عوام کو حقوق نہیں دیے گئے، ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے بھی شورش پیدا ہوئی اور بغاوت اٹھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باغیوں کو، علیحدگی پسندوں کو کن لوگوں نے سپورٹ کیا اور ان کے اہداف کیا ہیں؟ کیا صرف انڈیا ہی اس میں انڈیا ہی کی انوالومنٹ تھی یا اس کے علاوہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، چاہے وہ ایران یا افغانستان یا دیگر جو بیرونی طاقتیں ہیں، وہ بھی اس میں ملوث رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہندوستان کی تو ملوث ہونے کے ثبوت ہمارے پاس بے شمار آ چکے ہیں اور کرتا رہا ہے اور اس کے بارے میں کھل کے بیانات بھی دے رہے ہیں. افغانستان سے اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں اور بنیادی طور پر ہندوستان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے یہ مداخلت کرتا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کی طرف سے بھی سگنیچر اس قسم کے آئے، خاص کر کلبوشن یادیں کہ ایران کے تھرو انفلٹریٹ کر کے بلوچستان آیا تھا، وہ ایک واضح ثبوت تھی اور اس کا بہت شدید طور پر احتجاج کیا گیا. اور ایرانی صدر جس وقت پاکستان میں آئے ان سے بھی ہم نے احتجاج کیا اور یہ کارروائی ان کے مالک میں لائی گئی ہے. تو اس کی مزید کوئی کنکلوسو پروف اس کو کہتے ہیں نا کہ
جس کو بلا تردید قسم کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے ایران کی انوالومنٹ کا، اور لیکن بہرحال یہ چیز اس طرف سے ہو جاتی ہے تو اس کا احتجاج کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے ایک سایہ ملک کے ساتھ، ایک آزاد ملک کے ساتھ جس قسم کی فارن ریلیشنز ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شکایت کو نوٹس میں لانا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، تمام کارروائی جاری ہے۔ جی اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ سرحدی امور کے بھی وزیر ہیں اور آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے، بلوچستان کی سرحد جو ہے وہ یا تو ایران سے ملتی ہے یا افغانستان کے ساتھ ملتی ہے۔ افغانستان کی سرحد سے خیبر پختونخوا میں تو انوالومنٹ جو راکٹس وغیرہ ہیں اور اس طرح کی جو دراندازی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، تو بلوچستان میں بھی دراندازیاں ہوتی ہیں، وہ ایران کے سرحد سے ہوتی ہیں، مارٹر گولے مارے جاتے ہیں، اور پچھلے سال یہ بھی دیکھا گیا ڈرون بھی اڑائے جاتے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت کی جانب سے اس طرف کیا ایکشن لیا گیا؟ کیا مستقبل میں ایسی کوئی پیش بندی ہوئی کہ مستقبل میں ایسی کارروائیاں دراندازیاں نہ ہوئیں؟ میں اتنا کہوں گا، مجھے اجازت ہے اور میری بات پہ آپ یقین کریں تو افغانستان کی طرف سے مداخلت ہے اور ایران کی طرف سے جی تو یہ 90 اور 10 کا ہے، جی 1:10 ہے بالکل۔ تو 90% وقت یہ افغان بارڈر سے ہوتا ہے، اور بے شمار شکایتیں ہیں، بہت کچھ ہے، اور کافی کچھ چیز کے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے واقعات جہاں پر 100 اور اس سے زیادہ لوگ کرے ہیں، ان کا تعلق اسی طرف سے رہا ہے۔ ایران کی طرف سے ابھی تک ہمارے سوائے بارڈر کے اوپر 3-4 مرتبہ جو مارٹر فائرنگ وغیرہ کی گئی ہے، اس کے علاوہ بہت بڑی شکایت نہیں ہے۔ ڈرون سے ایران سے کوئی ڈرون نہیں فلائی کرے، ایران میں ڈرون بھی نہیں ہے، ڈرون کی کارروائی وہاں سے نہیں ہوتی ہے۔ بالکل جی جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ جنرل صاحب۔ ہمارے ساتھ سابق جنرل ریٹائر تھے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محترم جناب عبدالقادر بلوچ صاحب، جو وفاقی وزیر بھی ہیں اور سرحدی امور کے نگران بھی ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسندوں کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے، سپورٹ کرنے والے لوگوں میں بالخصوص سر فہرست انڈیا ہے، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی باغیوں کو سپورٹ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند کیوں اٹھے اور بغاوت پر کیوں اتر آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عوام تھی، عوام کو صحیح معنوں میں ریاست کی طرف سے تو سارے حقوق ملے، لیکن جو بلوچ سردار تھے ان کی طرف سے وہ حقوق نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے شورش برپا ہوئی۔ تو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم جناب عبداللہ حمید گل صاحب، جو جنرل ریٹائر حمید گل کے صاحبزادے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب کی کافی معلومات ہیں اور ان کی اپنی ایک تنظیم ہے جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہے، کشمیر کے عوام، ان کے لیے بھی ان کی خدمات ہیں، اور بلوچستان کی جو عوام ہیں ان کے لیے بھی خدمات ہیں۔ محترم جناب عبداللہ حمید گل صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں، جو باغی ہیں، وہ ریاست سے کیوں ناراض ہوئے اور ریاست کے خلاف کیوں وہ بغاوت پر اترے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات تھیں؟ جی دیکھیے، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں جی۔ اور صرف یہ کہہ دینا کہ بلوچی کیوں ناراض ہو گئے اور کیا وجہ ہو گیا، پہلی بات یہ ہے کہ ناراض لفظ جو ہے یہ غیر مناسب ہے۔ جی۔ اگر یہی KPK کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بغاوت کر رہے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ پاکستان دشمن قرار دے دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہم بلوچوں کے لیے ناراض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں آج تک KPK کے اندر، فاٹا کے اندر کبھی ایک جی غالباً عبداللہ صاحب آپ کے سگنل غالباً کمزور ہیں، اگر آپ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس، ہم آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے، تو کائنڈلی اگر جگہ چینج کر کے ہم آپ سے چینج کر لیں تو آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا عبداللہ حمید گل صاحب سے۔ ان کا یہی کہنا تھا بنیاد، جب انہوں نے سوال کیا ہم نے ان سے کہ بلوچ ناراض کیوں ہیں، تو وہ ناراض کے لفظ پر بھی انہوں نے وہ کہا کہ غیر مناسب ہے۔ بالکل حقیقت ہے، لوگ ناراض نہیں ہوتے حقیقت میں، جو باغی ہوتے ہیں ان کو باغی ہی کہنا چاہیے۔ جو علیحدگی پسند ہوتے ہیں وہ ریاست کے خلاف جب اٹھتے ہیں تو وہ ناراض نہیں، ایک قسم کے شدت پسندی پر وہ اتر آتے ہیں، تو ان کو باغی ہی کہنا چاہیے۔
اور بالخصوص عوام کے درمیان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، عوام کے درمیان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ KPK کی جب عوام ریاست کے خلاف اٹھتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، اور جب بلوچ اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ناراض ہیں، ریاست کے ساتھ ناراض ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بلوچ عوام ریاست سے کیوں ناراض ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی کہ ان تک وہ حقوق اور وہ وسائل نہیں پہنچے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ مہمان، معذرت کے ساتھ پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی، عبداللہ صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کال پر ہیں۔ عبداللہ صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے اپنی۔ جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد نظر آتش بھی کیے گئے، پاکستان کے پرچم، پاکستان کے لوگوں کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ جی پھر وہاں خاص طور پہ جو اردو سپیکنگ لوگ تھے یا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، یہ واحد پروونس ہے جس کے اندر ان کو سیٹلر سے نام دیا گیا۔ ابھی ایک طرف پنجاب ہے، KPK ہے، سندھ ہے، جہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، وہاں سیٹل ہوتے ہیں اور وہ اپنا ملک کہلاتے ہیں، لیکن بلوچستان میں آ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیٹلر ہیں۔ یہ غیر مناسب رویے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئے جو آپ نے سوال پوچھا، یہ جو کلچر تھا وہاں سیاست کا، اس نے اس طرف لے کے آیا، اور لوگوں کو جو وہاں کے نواب تھے انہوں نے یہ مجبور کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے سے کمتر رکھنا چاہتے تھے، وہاں تک تعلیم نہیں پہنچانا چاہتے تھے، وہاں تک جو ہے کوئی حکومتی سہولیات نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایسٹیمیٹ دیتا ہوں کہ 35 کروڑ روپیہ ایک MPA کو، ممبر پروونشل اسمبلی کو، سالانہ ترقیاتی فنڈ کے طور پر جو ہے وہ الاٹ ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے، اور وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ یہ بالکل آن ریکارڈ بات موجود ہے۔ وہاں ایسی سڑکیں بھی بلوچستان میں ہیں موجود جو کاغذوں میں 3 دفعہ بن چکی ہیں، ریپیئر ہو چکی ہیں، اور حقیقت کے اندر وہاں ابھی بھی پہاڑ موجود ہے، یعنی کہ وہ کبھی چیز بنی نہیں۔ اسی طریقے سے اسکول جو ہیں وہ نہیں کبھی تعمیر کیے گئے۔ بلوچستان کے اندر جو منسٹرز ہیں، اور تقریباً ایسا بھی بتایا کہ جب ان کے 66 ارکان میں سے 65 جو تھے وہ منسٹر تھے، ایسا بھی وقت جو ہے بلوچستان نے دیکھا۔ اور ایک منسٹر کی جو تنخواہ ہے، جو تنخواہ کہہ رہا ہوں، جو مراد ہے، جو اس کو فنڈ ملتا تھا، وہ 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سالانہ ملتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ بلوچستان کے اندر ظلم کس نے کیا؟ کیا وہ ریاست کی طرف سے ہوا؟ وہ اسلام آباد کی طرف سے ہوا؟ افواج پاکستان کا کردار تو میرے خیال میں بے مثال ہے، اور جو انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیں، آج میری ان سے بات ہو رہی تھی، بلوچستان کے جنرل ندیم صاحب۔ جنرل ندیم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے کہ آپس میں معاملات افہام اور تفہیم کے ساتھ، اور مذہبی جو ہمارا جوش خروش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے محبت اور ایثار کے ساتھ جو ہے یہ کام چلایا جائے۔ لیکن جو اس ٹائم پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جن کا کام ہے، جو پولیٹیکل ایجنٹ ہیں، جو پولیٹیکل ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو اپنے آپ کو MPA، MNA، سینیٹر اور دیگر کہلواتے ہیں، وہ کہاں موجود ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر پھر نوشیانی صاحب کے دور کے اندر باقاعدہ ایک ISSB بنایا گیا، انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، اور بلوچ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پروموٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فوج کے اندر آئیں، ان کو ہنر سکھایا جائے، ان کے لیے جو ہے مختلف کیڈٹ کالج جو ہے ان کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اب یہ سارے کاروائی جو ہے ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب یا دوسرے جو مینلی پنجاب کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ پنجاب کھا گیا۔ دیکھیں کسی نے کوئی نہیں کھایا، اور حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کو تقریباً 3% جو ہے باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ بلوچستان کی آبادی اس ٹائم پہ 1 کروڑ سے کچھ آس پاس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان جو ہے پاکستان کا تقریباً 44% حصہ بنتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ سڑکیں کون بنا رہا ہے؟ وہ افواج پاکستان بنا رہی ہے۔ سی پیک کے منصوبے کے اوپر لوگوں کو جو ہے کان بھرے رہے ہیں، جو اس کے اندر لوگوں کو گرانٹ آتی ہے۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایسے بڑے بڑے لوگ جو کہ اس ٹائم پہ اسمبلی میں بھی موجود ہیں، جو اس ٹائم نواب بھی ہیں، جو لوگوں سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سرکاری ایمبولینسیں اور بچوں کے جو لیے جو اسکول سے دی گئی ہیں وہ ان کے گھروں پہ کھڑی نہیں ہیں۔ اس ٹائم پہ جو لوگوں کو اس وجہ سے گمراہ کر کے
ان کے دل میں ہے وہ پاکستان کی نفرت کا بیج بوڑ کے ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف جو ہے لگا کے، اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ جو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا تھا. ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے. وہ ایک فری بلوچستان چاہتا ہے. کرنل ریلف پیٹر کا بلڈ بارڈرز کے نام سے ایک نقشہ موجود ہے جو سن 2006 میں امریکن ڈیفنس جرنل میں چھپا تھا، اور وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ افغانستان کا کچھ علاقہ اور سیستان جو ایران کا ہے اور پاکستان کا بلوچستان، اس کو ملا کے ایک آزاد ریاست بنا دیا جائے. اس کے تو آزائن مکہ اور مدینہ کے لیے جو ہے وہ بھی بڑے گھناؤنے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے ان کی سازش سامنے نظر آتی ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت جو ملک ہے، میں نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر سے بھی، KPK میں سے بھی، اور اسی طریقے سے سندھ میں سے بھی بلوچ لوگوں کے لیے بہت محبت پائی جاتی ہے. لیکن بلوچستان کے اندر صرف بلوچ نہیں بستے، اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس ٹائم پہ پشتونوں کی ہے، اور کچھ اسی طریقے سے جو آپ کے مکران کوسٹ کے لوگ ہیں جو کہ بالکل علیحدہ زبان بولتے ہیں، وہ براوی بولتے ہیں، اور ان کا جو کلچر ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بلوچستان جو ہے وہ ایتھنک بیسس کے اوپر جو ہے اس کو میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے. پاکستان کے بنانے وقت اس کا بڑا کردار رہا. بلوچ لوگوں نے بہت قربانی دی، ہم بہت ان کو محبت اور احترام سے دیکھتے ہیں. لیکن مسئلہ پاکستان کا ہو، جب وہاں پاکستان کے فوجیوں کو، پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پاکستان کے جو ہمارے باقی باشندے، عام پبلک جو ہے، اس کو جب اس طریقے سے جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ایک موت کا کھیل ان کے ساتھ کھیلا جائے. ہمارے دیگر ممالک سے آئے ہوئے مہمان، بالخصوص چینی جو ہمارے ابھی حالیہ جو ایک کپل تھا، اس کو انہوں نے جوڑے کو جو ہے وہ جس بہیمانہ انداز میں قتل کیے، اس کے کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی صورت جو ہے وہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر خلا آئے. لیکن یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان نے بر وقت اس کے اندر اس کا ازالہ کیا اور ایک کاروائی کی جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو ہے، دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا. میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ اس ٹائم پہ بہت بڑی طریقے سے متحرک ہیں. عبداللہ صاحب وہ اب پاکستان کے، میں ایک آخر بات کر لوں کہ جس طریقے سے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ہے وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اور ایک نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوگا کبھی، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی وہ ممکن نہیں ہوگا. وہی جو ہے بلوچستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ طاقتیں، وہ ہمارے جو بلوچ لوگ ہیں ان کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں، ان کو پیسہ فراہم کرتی ہیں، اور استعمار کی قوتوں اور بالخصوص امریکہ کی مرضی کے بغیر میں نہیں یہ ماننے کے لیے تیار کہ جنیوا میں یہ جو بینر لگے ہیں اور جو سرکاری بسوں کے اوپر جو پوسٹرز لگے ہیں بلوچستان کے، اس کے پیچھے اس کے کہ میں کہوں ہندوستان تو ہے ہی ہمارا اصلی دشمن، لیکن اس کے اجازت جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک سے. عبداللہ صاحب، بالکل عبداللہ صاحب، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اس میں امریکہ بھی ملوث ہے اور انڈیا بھی اس میں ملوث ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں جن کی سرحدیں بلوچستان سے ملتی ہیں، افغانستان اور ایران یہی لوگ ہیں جو باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس کے متعلق جو ہے وہ بہت لے دے ہو چکی ہے، اور پاکستان میں بہت سارے شواہد جنرل شہید شریف صاحب کے دور کے اندر جو ہے جب حسن روحانی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اس کے اوپر بہت ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ ان کو پیش کی، اور اس کے معاملے میں آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ پھر ایران کی طرف سے جو ہے وہ کافی وضاحتیں بھی آئیں اور کشمیر کے اوپر ان کے بہت اچھے بیانات پاکستان کے حق کے حوالے سے آئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پوسٹ ریولوشن ایران ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. یہاں کسی قسم کی بھی جو ہے، بلکہ میں سب کے لیے کہوں گا کہ تمام دنیا سے کہوں گا کہ بلوچستان کے اندر پراکسی وار کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دیا جائے. اس میں فرقہ واریت کی جو جنگ کو جو ہوا دے رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں
کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ فرقہ واریت کے افریت کو کچلنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی کوششیں انشاءاللہ تعالی رنگ بھی لائیں گی، اور ہمارے وہ تمام قوتیں جو بلوچستان کے ساتھ ملکہ ان کے بارڈرز ہیں، اور اسی طریقے سے افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھ کے ہمارے جو پاکستان کی کو تکلیف اور ضد پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد نیوکلیئر ذمہ دار ریاست ہے، اور وہ کسی صورت جو ہے وہ اس قسم کی دراندازی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے عرب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں، اور حالیہ جو ابھی وزیر خارجہ صاحب کا دورہ تہران تھا، وہ میرے خیال میں اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، جس کے ثمرات آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے۔ جی عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین کرام، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اسی بات پر ہم نے گفتگو کی کہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیا بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہیں، باغی ہیں، کیا ریاستی سطح پر ان کو دبایا جا سکے گا؟ کیا آئندہ مستقبل میں بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے گا تاکہ سی پیک اور گوادر کی جو پورٹ بن رہی ہے وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو جائے اور پاکستان ایک معاشی ترقیاتی ملک بن جائے؟ تو ہمارے مہمانوں کا یہی کہنا تھا۔ 3 پوائنٹ جو ہیں بنیادی طور پر وہ انہوں نے نکات پیش کیے، وہ 3 پوائنٹ یہی تھے کہ سب سے پہلے تو جو بلوچ عوام ہے ان کو مکمل حقوق دیے جائیں۔ جو بلوچ عوام پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم میں پاکستان یا پاکستان کے ادارے وہ ملوث نہیں ہیں، بلکہ اس ظلم میں جو سب سے زیادہ جو شریک ہیں وہ وہاں کے وڈیرے سردار جو MNA بنتے ہیں، MPs بنتے ہیں، جن کو پورے فنڈ ریاست کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن وہ عوام تک وہ سہولیات نہیں پہنچاتے۔ اس میں ریاست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے MNA کو، ایسے جو لوگ ہیں جو فنڈ لیتے ہیں ان کو خود استعمال کرتے ہیں، ان کو پکڑیں، ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ اور دوسرا جو بنیادی نقطہ تھا وہ پڑوسی جو ممالک ہیں جن کے نام لیتے ہوئے ہم ہچکچاتے ہیں، ہمارے ادارے ہچکچاتے ہیں، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے افغانستان ہے۔ جہاں کہیں سے بھی مداخلت ہوگی، جہاں کہیں سے بھی علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہی بلوچستان کو محفوظ بنانے کا بنیادی نقطہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو بنیادی نقطہ ہے جس پر اداروں کو، حکومت کو غور کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے سفارتکاری کے ذریعے ان کے خلاف ان کے ساتھ بات کی جائے تاکہ وہ بلوچستان میں پراکسی وار جو ہے وہ ختم کر سکیں اور جو باغی ہیں ان کا ساتھ نہ دیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا